अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। आज प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का इजरा किया, जिसमें उन्होंने 3 नुकात के ऊपर कहा कि ये पॉलिसी बेस करती है मईशत, मिलिट्री और ह्यूमन सिक्योरिटी। इस हवाले से उन्होंने स्ट्रेस भी किया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम अभी चलते हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ हमारे साथ मौजूद होंगे, इन्हीं हवाले से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कश्मीर को जो कहा गया है कि बुनियादी अहमियत का हामिल है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के पॉइंट्स में, ये भी कहा गया है कि इकॉनमी हमारा मेन एम्फेसिस है और इसको हमें एम्फसाइज करना है। इसके बारे में भी हम तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे होंगे। तो अभी चलते हैं उनकी तरफ, इसके बाद इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक अहम कौमी पॉलिसी का इजराज किया गया जिसमें 3 नुकात बुनियादी हैं और जिसके बारे में है कि मईशत, मिलिट्री और ह्यूमन सिक्योरिटी, ये 3 हैं अहम जिसमें, और ख़ास तौर पे कहा गया है कि मसला कश्मीर को बुनियादी हैसियत हासिल होगी, कौमी पॉलिसी का जो समत है वो दुरुस्त की गई है और इकॉनमी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इस हवाले से फरमाइए कि ये क्या इम्पोर्टेंस बनती है इन चीज़ों की। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट टाइम आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है और उसमें बेसिकली 3 जो रखे गए हैं ना, उसमें यह है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिग्निटी ऑफ जो सिटीजन की, ये है। इसमें इसके बाद जो बातें की गई हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने भी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बात की है कि उसमें मेन है जियो इकोनॉमी, और ज़ाहिर है जियो इकोनॉमी के साथ जियो स्ट्रेटजी लिंक्ड, और उसके बाद आपकी जितनी भी चीजें आ जाती हैं कि आपकी इकोनॉमी है, आपकी ये वाटर सिक्योरिटी है, आपकी एनर्जी है, आपकी स्कूलिंग है, आपकी हेल्थ है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ। और उन मिनिस्ट्रीज को भी इन्होंने अब एक बता दिया कि जी आप अपना ड्राफ्ट तैयार करें, ठीक है, और वो फिर आपसे डिस्कस करेंगे। इन्होंने डेट भी मेरे ख्याल में दे रहे हैं और एवरी मंथ इसकी रिवीजन भी हुआ करेगी। सबसे बात नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये ब्रीफ किया जाएगा कि जो हमने कहा था उसको फॉलो किया एवरी मंथ। तो आई थिंक ये बड़ी जरूरी बातें थी जिससे हमारी एक सिमत बन के एक डायरेक्शन मिल गई है। तमाम स्टेट जो हमारे स्टेट हैं उसमें जितने स्टेट एक्टर्स हैं और उनके साथ फिट किया है। सबसे जिसमें इकोनॉमी होती है, डिफेंस होता है, फॉरेन ऑफिस होता है, इंटीरियर होती है, उसके बाद अब हेल्थ, एजुकेशन, तो सबको डायरेक्शन इससे दी गई है कि ये पता चले कि कौन क्या काम कर रहा है, कहाँ पर इसका फॉलोअप है, कहाँ उसकी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद उसको आगे लेके अगर कहीं स्नैक हैं प्रॉब्लम है उनको दूर किया जा सके। आई थिंक ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ और इसमें फौज का बड़ा इनपुट है। इसमें तमाम मेन अदारों ने ये फॉरेन ऑफिस है, इंटीरियर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, फिर ह्यूमन सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है। जो एक आम आदमी को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसको इज्जत मिलनी चाहिए, उसका एक काम होना चाहिए। क्या ये नहीं कि हर चीज हम सिर्फ 10% लोगों के लिए कर रहे हैं, जबकि हमारी ज्यादा लोग गरीब लोग हैं, 90% आबादी है, उनके लिए हमने क्या किया है। अपनी एजुकेशन सिस्टम शिफ्ट ठीक करनी चाहिए। हर मदरसे में फर्क एजुकेशन दी जा रही है, 5 आम तालीम जो है वो फर्क दी जा रही है, उसमें क्या निसाब क्या होना चाहिए। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा है। इसको दुनिया बड़ी क्रिटिसाइज करेगी, ऑपोजिशन भी करेगी, लेकिन हमें पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में हम अगर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये एक बहुत अहम कदम है। 2014 से चल रहा था, लेकिन उसके बाद आप 2021 में आके इसको फाइनल किया, फिर इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी फाइनल कर दिया, कैबिनेट भी अप्रूव कर दी, और अब उसके 110 में से 55 पेजेस जो हैं या 60 पेजेस वो डी क्लासिफाइड जो है वो दे रहे हैं, लेकिन क्लासिफाइड जाहिर है कि वो हिसाब से अहमियत के इसलिए उनको नहीं दिया जा रहा। तो रऊफ, मेरे ख्याल में इसको हमें बड़ा वेलकम करना चाहिए। ऑनेस्टली एज ए सिटीजन पाकिस्तान आई एम सेइंग कि ये बहुत जरूरी है। आप इसमें सब इनपुट डाल के इसको और बेहतर किया जाए। अच्छा, ये फरमाइए कि जब 2017 में ये नेशनल पॉलिसी सामने आई थी, उस वक्त हमसायों के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे ये था कि हिंदुस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे जाएंगे। हिंदुस्तान ने जो किया, जिस तरह के हरकतें उन्होंने की, मोदी की गवर्नमेंट ने की, उसको वहाँ से हटाना पड़ा और अब सिर्फ ये है इसमें कि हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखे जाएंगे। लेकिन बुनियादी जो जहत है वो ये है कि कश्मीर हमारी बुनियादी पॉलिसी की इम्पोर्टेंट तीन चीज़ होगी। तो ये सारा कुछ साथ लेके चलना है, इसको बहुत मुश्किल नहीं होगा साथ लेके चलना सब कुछ को?
دیکھیں اس میں بات یاد رکھیں کہ ہم نے بالکل جیو اکانومی میں یہی ہے کہ سب سے اچھے اکنامک ٹائپ کی رکھے جائیں، ٹریڈ رکھا جائے، لیکن انڈیا کے ساتھ بڑی کلیئر ڈسکشن ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک انڈیا کشمیر کو واپس 370 کو نہیں لے کے آتا یا 35 کو واپس ریسٹور نہیں کرتا اور پاکستان میں ٹیررزم بند نہیں کرتا، پاکستان انڈیا سے اکنامک تعلقات نہیں رکھے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی 50,000 ٹن گندم جانی تھی انڈیا سے افغانستان میں، تو پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے بارڈر تک لا سکتے ہیں، بارڈر سے یہ ان لوڈ ہو کے ہماری ٹرانسپورٹ پہ لوڈ ہوگی اور افغانستان جائے گی، یا افغانستان کے ٹرک آ جائیں وہ ہمارے بارڈر پر آئیں، انڈیا کے ٹرک وہاں سے لوڈ کریں اور افغانستان کے ٹرک میں چلے جائیں۔ انڈیا اتنا بدنیت ہے، دے ڈو ناٹ ایگری۔ وہ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں ایران سے ان لوڈ کریں گے، وہاں پر چابہار پہ شپ میں جائے گا اور وہاں سے جائے گا، ان کو ٹرپل کاسٹ آ رہی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا بدنیت ملک ہے کہ وہ پاکستان کی ٹرانسپورٹ میں پاکستان سے افغانستان نہیں جانے دے رہا، اس لیے پاکستان نے یہاں تک انکار کر دیا۔ اس سے یہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے پرائم منسٹر پاکستان ہو، نیشنل سیکورٹی ہو یا پاکستان کی عوام ہو، میں انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم انڈیا سے کبھی بھی ایسے تعلقات نہیں بنائیں گے جب تک انڈیا کشمیر کے مسئلے کو، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جو ہم نے کہا ہے کہ 30-70 کو واپس کرو، 35 کو واپس کرو، ڈیموگرافی چینج کرنی بند کرو اور ٹیررزم بند کرو، then we will sit across the table and we're going to talk about trade۔ اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو ہیومن سیکیورٹی کی بات آ رہی ہے، اس میں بہت بڑا تھریٹ کہا گیا ہے کہ آبادی کا بڑھنا ہے، اس کے ساتھ مائیگریشن جو اربنائزیشن ہے اس کو کہا گیا ہے، صنفی امتیاز کی بھی بات ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کو پہلی دفعہ شاید پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے اس حوالے سے، تو اس کی بھی امپورٹنس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ تھا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے اس میں ہیومن رائٹس کی جو ایک منسٹرز ہیں ان کو بھی ان پہ ان پٹ لی گئی اور ابھی ان سے دوبارہ ڈرافٹ بھی لیا جائے گا کہ پاکستان میں اسلامی قوانین کا خیال کرتے ہوئے پاپولیشن کیسے کنٹرول کرنی ہے، بیکاز اٹ از گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول اینڈ وی آل نو اٹ۔ لیکن اس کے بعد اس کو کیسے ہم نے انکارپوریٹ کرنا ہے، کیسے لوگوں کو ایڈوائز کرنا ہے، بیکاز جتنی آپ ارن کرتے اکانومی ڈیپینڈس آپ کے کنزیومر کتنے ہیں۔ اگر آپ کے کنزیومر زیادہ ہیں اور آپ کے ریسورسز کم ہیں تو وہ بھی پرابلم ہوتی ہے، اس لیے یہ بات کی گئی ہے۔ سیکنڈ، ان کی ڈگنیٹی، ان کو امپاورمنٹ آف وومن، ان کو ہم نے امپاور کیسے کرنا ہے، بیکاز 50% ہماری پاپولیشن جو ہے ہماری خواتین کی ہے اور وہ نہ صرف آج کل پڑھی لکھی خواتین ہیں، ان کو کیسے جاب اپرچونٹیز کیسے ان کو سیکیور کرنا ہے، ان کو مین اسٹریم میں کیسے لے کے آنا ہے، بیکاز ایجوکیٹڈ مدر is going to give us the best youth، جوان بچے جو ہماری 60% پاپولیشن ہے وہ آگے لے کے چلیں گے۔ اب کال کے ہم تو دیکھیں ٹائم اپنا گزار چکے ہیں، اب یہ جوانوں نے، نوجوانوں نے آگے 60% پاکستان کا کمانڈ سنبھالنا ہے، کنٹرول سنبھالنا ہے ڈفرینٹ فیلڈ میں، ناٹ اونلی پالیٹکس، انجینئرس ہیں، فوج ہیں، اس کے بعد میڈیکلز میں ہیں، ٹیچرز ہیں، تعلیم میں ہیں، مذہبی تعلیم میں ہیں، تو ٹھیک ہے۔ یہ اب جب اس کو سب منسٹریز اپنے اپنے ڈارٹ بنائیں گی اور انڈر دا امبریلا آف نیشنل سیکورٹی پالیسی، ایون ڈیفینس از آلسو انڈر دا امبریلا آف نیشنل سیکورٹی پالیسی، اور اس میں فوج کی بڑی ان پٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آئی تھنک اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنا اچھا ڈاکومنٹ بن رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کیا اس کے بینیفٹ ہیں، اور آئندہ ہم نے اس سے کیا بینیفٹ آنا ہے، اس کو فالو اپ کیسے کرنا ہے۔ ہم نے بھی جب بریفنگ میں تھے تو ہم نے یہی بات کی کہ فالو اپ کیا ہے۔ وہ پھر بات ہوئی کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہر مہینے اس کو لایا جائے گا اور وہاں اس کو سیش آؤٹ کیا جائے گا کہ کیا پروگرس ہے، کہاں سنیکس ہے، کہاں کی کمی ہے، وہ کر کے پھر منسٹریز اپنا لے کر آئیں گی۔ تو آئی تھنک ہولسم اس کو ہمارا اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا میجر فوکس جو ہے وہ معیشت کے اوپر ہے کہ اکانومی ہمارا میجر فوکس ہوگی، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو بھی اکانومی ہی ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ پاکستان شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، اور جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے بعد جانا پڑ رہا ہے، اس کو آئی ایم ایف کی ٹف کنڈیشن بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ پرائم منسٹر نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کم جو انٹرسٹ ہے اس کے اوپر قرضے دیتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کے پاس گئے ہیں۔ اس حوالے سے فرمائیے کہ اکانومی کو کس طریقے سے جوڑا جائے
اس سارے اس میں کہ پاکستان خود مختار بنے, پاکستان اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو اور کشکول توڑ پائے تاکہ باقی ادارے بھی مضبوط ہو سکیں؟ دیکھیں اس میں رؤف صاحب بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات ہے آپ نے اپنے اسٹیٹ بینک کتنا انڈیپینڈنٹ اور فعال بنانا ہے. یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کو دے دیا, یہ دے دیا, دیکھیں یہ سوچنا نہیں چاہیے. ہمیں ادارہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ہوگا تو ہم کام کریں گے. آپ بتائیں 3.5 سال میں پی ٹی کی گورنمنٹ نے ایک پیسہ بھی اسٹیٹ بینک سے پرنٹ کروا کے نہیں دی, کیونکہ پچھلی دونوں حکومتیں ٹریلین روپیز پرنٹ کراتی تھی. یہ ہے جو ہم معیشت کو لے کے چل رہے ہیں. پھر حکومت نے $40 بلین جو ہے قرضہ لیا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے. اب اس میں دیکھیں $29 بلین آپ نے صرف قرض اور سود ادا کیا ہے. باقی $11 بلین میں سے $5-6 بلین آپ نے اپنے ریزرو میں رکھا ہے, اور باقی $5-6 بلین ٹوٹل ملک چلایا ہے. آئی تھنک اس کی بات یہ کہ ہمیں سمجھنی چاہیے جو یہ ایک حکومت ایسے اقدام کر رہی ہے جس سے آئندہ کے لیے ہم اپنے ملک میں سبسڈیز فضول نہیں دے رہے ہیں. پہلے حکومت کرتی تھی کہ آپ سب لے لیتے تھے گورنمنٹ سے, دبا کے سبسڈی دیتے تھے, باقی خود لوٹتے تھے اور ملک کا خدا. یہ بات اب نہیں کی جا رہی ہے. آئی تھنک یہ پازیٹیو اسٹیپس ہیں, ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو کیا ہے اور آئندہ کے لیے ملک کتنا بہتر ہے. ہم چھوڑ یہ حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اچھا, اس میں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آیا ہے کہ آئندہ آنے والی گورنمنٹ جو ہیں وہ سیکیورٹی پالیسی کو تبدیل کر سکیں گی. تو فرض کیا گورنمنٹ بدلتی ہے تو وہ کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں جن کے اوپر تبدیل کرے؟ نواز جب گورنمنٹ میں یہ اس کی پہلی بار مطلب بات ہوئی تھی تو اس وقت ہندوستان سے تعلقات کی بنیاد بہت رکھی گئی تھی کہ ہم اس کے ساتھ جنگ میں نہیں جائیں گے. تو اب کیا اتنی مضبوط گراؤنڈ فراہم کر دی گئی ہے کہ اب اس سے انحراف نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ اب بات یہ ہے پرابلم یہ کہ اس لیے قدر نہیں لگایا گیا کہ نئی حکومت آتی ہے. ایوری گورنمنٹ شوڈ ہیو پازیٹیو چینجز انوائرمنٹ کے ساتھ, وقت کے ساتھ, پریویلنگ انوائرمنٹ سے, جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں کہیں نہ کہیں کچھ چینجز آتی ہیں جو کہ بہتری کے لیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب ایک پالیسی بناتے ہیں اس کو ضرور ریوائز کریں ماڈرن انوائرمنٹس کے اندر اور اس کو ٹھیک کریں. ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کو دیکھیں کہ ریجنل انوائرمنٹس, دین انٹرنیشنل انوائرمنٹس, جیو اسٹیٹیکل انوائرمنٹس جو چینج ہوتی ہیں اس میں اچھے طریقے سے, جس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہوگی وہاں پہ ڈسکشن ہوگی. خالی حکومت نہیں کر سکتی بلکہ اس میں سارے بیٹھ کے, جس میں تمام انسٹرومنٹس آف نیشنل پالیٹی ہوتی ہے, ایلیمنٹس آف نیشنل پاور سے بیٹھتے ہیں اور وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں. تو دیر از نو ہارم کہ اس میں یہ کر دیا جائے. بہتر ہے کہ ضرور اس پہ گنجائش رکھنی چاہیے بجائے کہ ہم ہاتھ باندھ جائیں اور آج 20 سال کے بعد جو نئی انوائرمنٹس آ گئی ہیں, نئی چینجز آ گئی ہیں, اس میں اپنی پالیسی کو اکارڈنگلی ٹیلر نہ کرتے ہیں. اچھا, یہ فرمائیے کہ اس وقت بہت زیادہ توجہ طلب ہے معاملہ افغانستان کا. نیشنل سیکیورٹی کے مسائل بہت سارے اس طرح بھی فوکس کرتے ہیں. تو وہ ایشو جو وہاں سے انفلٹریشن ہو سکتی ہے یا وہاں سے جو ان کے کنسرن ہے, غربت, ان کی پریشانی, اس بنیاد کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ذرا اس حوالے سے بھی فرمائیے کہ افغانستان کتنا ذرا متاثر کر سکتا ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو؟ دیکھیں میں جو فیل کرتا ہوں یہ جو پوائنٹس کلاسیفائیڈ ہوں گے, بتائے نہیں گئے گے, اس پہ خاص طور پہ ذکر ہوگا افغانستان پاکستان ریلیشن, ایران پاکستان ریلیشن, انڈیا پاکستان ریلیشن, یونائٹڈ اسٹیٹس, چائنا, ریجن, انٹرنیشنل. آئی تھنک those must be covered with lot of input from all organizations like strategic آپ کے انسٹیٹیوشن ہے, ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں, فورن آفس ہے, سب نے دیا ہوگا. افغانستان کا فوکس یہی ہوگا کہ we have to maintain best of relationship with افغانستان, but افغان اون, افغان لیڈ, اور افغان کے عوام اپنی خود فیصلہ کریں گے وہ کیسے اپنے ملک کو چلانا چاہتے ہیں. پاکستان ہر لحاظ سے ان کی اسسٹنس کرے گا, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں کی سرزمین جو انہوں نے خود بھی کہا کہ کسی کے خلاف استعمال نہ ہو, یہی اس کی وجہ سے ان کو انٹرنیشنل سپورٹ ملے گی اور پاکستان سے ملے گی, کیونکہ ہمارے تحفظ ہیں ٹی ٹی پی کے, اسی طرح نیٹو کے ہیں, امریکہ کے ہیں, القاعدہ کے اور داعش کے, چائنا کے ہیں, ایسٹ اسلامک ترکستان جو موومنٹ ہے جو وہاں پہ اوئر کے ساتھ پرابلم ہے اس کی ہوگی. لائک وائز سینٹرل ایشیا کو تعلق آتے ہیں. تو یہ سارے اس وقت ہوں گے جب افغانستان کی حکومت کو مستحکم کیا جائے.
اکنامیکلی اسٹیبل کیا جائے. امریکہ نے پیسہ ریلیز کیا وہ ریلیز چھوڑیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہوگی تو پاکستان میں اسٹیبلٹی ہوگی. اگر افغانستان میں ٹربل ہوگی تو سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز دہشت گرد وہاں اکٹھے ہوں گے, اس میں پوری دنیا کو فرق پڑے گا, ہمیں بھی فرق پڑے گا, کیونکہ ہمارا کنیکٹیوٹی جو ہے سیٹلائٹ سے اس کو افیکٹ ہوگا. پھر انڈیا وہاں آپریٹ کرتا ہے تو اس سے ہمارا سی پیک منصوبہ بلوچستان میں فرق پڑے گا. تو آئی تھنک اس لحاظ سے ہم نے یہ ساری پالیسیز میں ذکر کیا ہوگا, اور یہی ہمارے تعلقات کا بیسس ہے افغانستان کے, کہ پیسفل افغانستان مینس پیسفل پاکستان. دیٹ از اے کرکس وی وانٹ ٹو ورک اینڈ وی وانٹ ٹو ہائی لائٹ دی انٹائر ورلڈ کہ افغانستان کو اسٹیبل کریں. اس حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے اہم اسی وجہ سے شاید اکانومی کو رکھا گیا ہے کہ ملک کی اکانومی بہتر ہوگی تو تبھی سب کچھ ہوگا. اس حوالے سے جو ابھی منی بجٹ پیش کیا گیا اس حوالے سے جو اعتراضات آ رہے ہیں وہ بھی اپوزیشن کو بہت زیادہ مشتعل کیے ہوئے ہیں. لیکن ساری بات یہ ہے کہ اگر ملک معاشی طور پہ مہنگائی بڑھتی چلی گئی جس طرح سے اس وقت بڑھی ہوئی ہے تو اس کے اثرات کس طرح سے پڑیں گے. جتنا زیادہ فورن ریزروز ہمارے گھٹ رہے ہیں, ہمارے اوپر لون کا پریشر بہت زیادہ پڑا ہوا ہے, اس کو بتائیے نا کہ یہ سارا اگر اس طریقے سے ہوگا تو ہم کیسے مضبوط رہ سکیں گے. دیکھیں جو ابھی بات ہو رہی تھی نا, یہ جو بات کریں منی بجٹ اور اس کے بعد فائنینشیل بل $346 بلین کا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان نے اگلے 6 مہینے میں $12 بلین واپس کرنا ہے. قرضہ اور سود کہاں سے جنریٹ ہوں گے؟ اگر آپ آج آئی ایم ایف کے یہ پروگرام میں نہیں جاتے ہیں اور ان کو آپ سیٹسفائی نہیں کرتے ہیں then you don't get money. آپ کو پھر اپنے فورن ریزرو کو ڈپلیٹ کرنا پڑے گا یا آپ کے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی. یو نیڈ ٹو بی ریلیونٹ. تو آپ نے پہلے کوشش یہی کرنی ہے. مشرف کے دور میں اگر پتا ہو تو ہم نے آئی ایم ایف میں جانا چھوڑ دیا تھا. جب یہ پچھلی 2 حکومتیں آئی ہیں جس طریقے سے لوٹ مار کی گئی ہے اور وہ لوٹ مار کر کے جو باہر پیشنٹ گئے ہیں پاکستان کے, دیٹ از اے فیکٹر. یہ حکومت تو مطلب بیک لوگ کلیئر کر رہی ہے. اور دیکھیں انفلیشن کی بات جو ہم کرتے ہیں نا, دنیا میں سٹیل کی قیمت جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے, پیٹرول ڈبل ہو گیا ہے, خوردنی تیل ٹرپل ہو گیا ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے جو کوئلہ ہے یہ ٹرپل ہو گیا ہے. یہ مشکلات ہیں, لیکن ظاہر ہے انڈیجنس جو ملک ہے چیزیں ہماری جس میں ہمارا آٹا ہے, چینی ہے, دال ہے یا ایسی چیز اور سبزیاں جو پڑتی ہیں, ان کو ہم نے اپنی گورننس سے کنٹرول کرنا ہے. یہ پروونشل رسپانسبلٹی جو میزربلی فیل ہو رہے ہیں. تو یہاں پر میں ضرور کہتا ہوں گورنمنٹ کی لیک آف گورننس ہے. اسی وجہ سے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ خٹک صاحب نے بھی اور جو ہمارے سے بات ہوئی وہ بھی یہی تھی کہ وہاں گیس نہیں جا رہی ہے. تو یہ چیزوں میں آئی تھنک حکومت کو یہ جو بجٹ آ رہا ہے 30 جون کو اس سے پہلے آئے گا 2022 اور 23 کا, یہ ان کا لٹمس ہوگا. کیا عوام کو ریلیف دیتے ہیں, کیا عوام کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں, کیا عوام کی ایجوکیشن کے لیے ہیلتھ کے لیے کام کرتے ہیں, کیونکہ اس پہ سارا ڈیپینڈ کرے گا ان کا اگلا الیکشن. یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ شوکت ترین صاحب کیا جگلری کرتے ہیں, کیا کوئی جادوگری کرتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں, کیونکہ پچھلی حکومتیں سبسڈی دے کے عوام کو خوش رکھتی ہیں. سبسڈی دینا از ناٹ این آنسر. یہ سبسڈی دے کے آپ منافع خوروں کو جو اسٹاکسٹ ہیں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ وجہ جس کی وجہ یہ انہوں نے یہ کام نہیں کرے, یہ ملک کی اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں. تو وی ہوپ کہ اگلے 6 مہینے میں کافی چیزیں امپروو ہوں گی. تھینک یو بریگیڈیئر عارف نواز صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا نیشنل پالیسی کے بارے میں. ہم نے بھی جیسے کہا کہ یہاں پہ 3 پوائنٹس جو ہیں ان کو ایمفسائز کیا گیا ہے, اور وہ پوائنٹس جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ معیشت سب سے امپورٹنٹ, ملٹری, اور پھر اس کے بعد ہیومن سیکیورٹی. ہیومن سیکیورٹی میں بہت سے پوائنٹ شامل ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ پہلی بار انسانوں کو اہمیت دی گئی ہے اور ان کی بہتری کے کام کرنے کے لیے امپورٹنس دی گئی ہے. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے بریک کے لیے. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. ہم بات کرنے جا رہے ہیں عثمان مرزا کیس کی. کس طرح سے ایک لڑکی جو وکٹم تھی وہ منحرف ہو گئی اپنے بیان سے, اور اس نے عدالت میں کہا کہ وہ نہیں پہچانتی ان ملزموں کو جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں. اس سے کیس کس حد تک کمزور ہو جائے گا؟ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر پریشرائز کر کے جو وکٹم ہیں ان کو منحرف کروا دیا جاتا ہے؟ یہ پیسے کا لالچ ہے,
یا دھمکی ہے, دھونس ہے, جس کی بنیاد کے اوپر ایسا ہوتا ہے. اور پھر جب یہ جیل میں بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ابھی دوسری خبر جو ہمارے سامنے آئی وہ شاہ رخ جتوئی کی تھی کہ جہاں پہ موصوف جیل میں سڑنے کی بجائے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں عیاشی کر رہے تھے, 7 مہینے سے پڑے ہوئے تھے ایک چھوٹے سے ٹیسٹ کے لیے. ہم چل کے بات کریں گے. خواجہ نوید احمد معروف بیرسٹر ہیں, سابق جج ہیں, اس کے قانونی پہلوؤں کے حوالے سے اور اخلاقی پہلوؤں کے حوالے سے. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ فرمائیے, عثمان مرزا کیس میں لڑکی منحرف ہو گئی اپنے بیان سے, اس نے ملزموں کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اب اسٹیٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کے اس مقدمے میں مدعی بنیں گے. ایک تو یہ بتائیے کہ ایسے کیسز میں جب جو وکٹم ہے وہ منحرف ہو جائے تو کیس کتنا کمزور ہو جاتا ہے, کیا عثمان مرزا کو سزا مل پائے گی؟ سر دیکھیں کیس جو ہے نو ڈاؤٹ کمزور ہو گیا ہے, اس لیے کہ جو وکٹم گرل ہے جس کو عدالت نے جسٹس پرووائڈ کرنی ہے. سر آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی بالکل 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 ٹھیک آ رہی ہے, بس ٹھیک ہے. تو یہ جس کو ایکچولی جسٹس پرووائڈ کرنی ہے عدالت نے, اور وہ خود ہی اپنے بیان سے ریزائل ہو گئی ہے, وہ کہتی ہے میرے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب ٹیکنیکلی جج صاحب کے پاس یہ ہے کہ بھائی آواز, ٹیکنیکلی جج صاحب کے لیے یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ ایویڈنس ہی نہیں. تو جب ایویڈنس نہیں آ رہی تو جج صاحب عام کیسوں میں, عام نوعیت کے کیسوں میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب ہم آپ سزا کس کو دیں, کہ وکٹم جو ہے وہ خود ہی اپنے کیس منحرف ہو گئی ہے, جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ مکر گئی ہے یا ریزائل کر گئی ہے اپنے سٹیٹمنٹ سے, اور اس نے آؤٹ آف کورٹ کوئی سیٹلمنٹ کر لیا ہے فار آبویس ریزن, آئیدر یا کمپرومائز ہو گیا ہے یا تھریٹ ہے یا پیسے مل گئے ہیں, کوئی کمپنسیشن مل گئی ہے یا کوئی خوف ہے جن وجوہات سے. لیکن بات یہ ہے سر کہ ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں ایک سیکشن ہے 311, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو پڑھ دوں. یہ 302 کا جو کمپرومائز ہوتا ہے 309 میں اور 310 میں, اس میں 311 ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر فساد فی الارض ہو تو عدالت کی جو پاور ہے کہ وہ اس کمپرومائز کو بھی ریجیکٹ کر دیں. بات یہ ہے کہ یہ قتل کا کیس نہیں ہے, لیکن اس میں اگر اس کی انٹرپریٹیشن وائڈ لے لیں کہ یہ فساد فی الارض کا کیس ہے کہ عورت اور اس لڑکے کے ساتھ جو ویڈیو میں دکھایا گیا ہے اور جو زیادتی ہوئی ہے, تو عدالت اس کا کوگنیٹنس دے سکتی ہے. اب دیکھیں سر, لا ایک سیکشن ہے کہ عدالت ٹیکنیکل جو طریقے سے حاصل کی ہوئی ایویڈنس کو یوز کر سکتی ہے. تو ویڈیو جو ہے یہ ٹیکنیکل میں آ جاتے ہیں, ڈی این اے بھی ٹیکنیکل میں آتا ہے, کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ بھی ٹیکنیکل میں آتی ہے. تو اگر جج صاحب ویڈیو کے اوپر ریلائی کر کے ٹوٹل ایویڈنس کو ڈسکارڈ کر دیں, اس لڑکی کا جو فیوریبل بیان ہے اس کو دفع کر دیں, اور وہ کہیں کہ ہم نے جو ٹیکنیکل حاصل طریقے سے پولیس نے کہ پولیس شوڈ پروڈیوس دس ویڈیو بفور دا جج صاحب تھرو انویسٹیگیٹنگ آفیسر, پروسیکیوٹر ایک ایپلیکیشن لگا کے اس کی یو ایس پی بنا کے ویڈیو کی جج صاحب پیش کرے کہ سر یہ ہر جج کے کیس کے اوپر کمپیوٹر پڑا ہوتا ہے, اس میں اسکرین بھی ہوتی ہے, تو جج صاحب اس میں یو ایس پی لگا کے سارے وکلاء کی موجودگی میں اس کو دیکھ لیں, اور جیسے دیکھیں گے ہمارے سپریم کورٹ میں تو اسکرین کے اوپر دکھا دیتے ہیں کیمرہ لگا کے. اب جب وہ دیکھ لیں گے جج صاحب تو اس کے بعد میرا ویو ہے کہ جج صاحب کین ٹیک کوگنیٹنس اینڈ آن دی بیسس آف دس ایویڈنس ریکارڈڈ تھرو ویڈیو, سر وہ کنوکشن دے سکتے ہیں. ایک نئی چیز ہوگی, لیکن کوئی بات اس پہ اعتراض بہت ہوگا. اچھا کام کرنے میں اعتراض ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جج صاحب اللہ کا نام لے کے ان کو سزا دیں, اور اس کے بعد پھر یہ ہائر کورٹ میں جائے گا, اور اگر جج صاحب کا فیصلہ اپ ہولڈ ہو گیا تو ساری عمر کے لیے یہ قانون بن جائے گا ڈاکٹر صاحب. پھر یہ کہ عدالتیں ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کر کے فیصلے کر سکتے ہیں. تو ویڈیو دیکھیں آج کل جو ٹھیک ہے, اگر ایڈیٹڈ ویڈیو نہیں ہے اور جینوئن ویڈیو ہے تو بالکل اس پہ ریکارڈ ہو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کہ اس سے پہلے شاہ رخ جتوئی کے معاملے میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ جس وقت اس کے والد لے کے چلے گئے تھے پیسے باہر ملک سے,
اور اسٹیٹ نے رسپانسبلٹی لی مقدمہ لڑنے کی, تو شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ اس کو سزا آج تک پڑا ہوا ہے سر. ہاں جی بالکل, جی اس میں سیکشن 788 تھا. ٹھیک ہے, تو افتخار چودھری صاحب نے اس وقت کہا کہ 788 کمپاؤنڈیبل نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی صلح ہو گئی, سب ہو گئی. وہ 788 کے اندر ابھی بھی سزا لے رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اور بعد میں ثاقب نثار صاحب نے بھی اس میں کیا تھا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, جی سر, تو قانون بن گیا نا. ہاں قانون بن گیا. اب یہ فرمائیے کہ یہ نوبت ہی کیوں آتی ہے ایسی, ہمارے کیا خرابی ہے, کیا خامی ہے کہ جہاں اس طرح کے معاملات میں, شاہ رخ جتوئی کے معاملے میں تو یہ ہو گیا کہ وہ بہت تگڑی پارٹی تھی, انہوں نے بہت پیسہ لگا دیا. عثمان مرزا کے کیس میں وہ تگڑا بھی ہے اور ایک اس کے اندر بدماشی بھی ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ جی بدماش ہے. ہاں جی, تو وہ لڑکی ڈیفینیٹلی تھریٹنڈ فیل کیا اس نے, جس کی بدولت ایسے ہوا. کیا جو ریاست ہے وہ لڑکی کو صحیح طرح سے پروٹیکشن نہیں دے پائی, جو ایسا معاملہ لگتا ہے؟ صرف لڑکی ہی نہیں, اس کے پورے خاندان کو پروٹیکشن دینی تھی. یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ تیرے بھائی کو اٹھا کے لے جائیں گے, تیرے بھتیجے کو قتل کر دیں گے, تیرے بھائی کو, تیرے داماد کو, پوری فیملی کو دھمکیاں دیتے ہیں. اور اسٹیٹ اگر سٹینڈ لے لے, اور اس کو پروٹیکشن صرف اسی طرح مل سکتی ہے کہ ان لوگوں کو مثالی سزائیں مل جائیں. یہ جب اندر پڑے رہیں گے عمر قید یا پھانسی میں, تو ساری فیملی پروٹیکٹ رہے گی. خیر صاحب, اس میں اگر اسٹیٹ لیتی ہے ذمہ داری اور یہ مقدمہ لڑتی جی ہے, تو عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ سر عمر قید تو ہو ہی جانی چاہیے. عمر قید ہو جانی چاہیے. کم از کم 14 سال کا تو. ہاں اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ ایسے معاملات میں ذرا سوشل پہلو بھی اس کا دیکھ لیں کہ ایسے معاملات میں ہمیشہ تگڑا جو ہے وہ کمزور کو دبا لیتا ہے, اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی قانون کی بالادستی ایسے میں نظر نہیں آتی. قانون کمزور ہو جاتا ہے چونکہ ایویڈنس کے اوپر بہت زیادہ زور چلا جاتا ہے. ایویڈنس کو ہم اس معاملے میں بہت زیادہ انگریز بن گئے ہیں. بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے میں, اس طرح سے چھوڑنے میں. انگریزوں کی اور عادتیں ہم نہیں اپنا رہے, ان کے اخلاقیات, ان کی دوسری چیزیں وہ ہم نہیں اپناتے. ٹھیک ہے, لیکن ایویڈنس ڈسکارڈ کرنے میں ہم پورے انگریز ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب. تو یہ ایویڈنس ڈسکارڈ کرنے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مقدمات خراب ہوتے ہیں, اور جی سارے بری ہو جاتے ہیں. ہر جج 2 لائنیں لکھ دیتا ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ از گیون ٹو ایکیوز. اب جج کو اتنا بھی شکی نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آپ جب جج تھے تو ایسے مقدمات آئے ہوں گے؟ میں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایسے مقدمات تو میرے آگے اتفاق سے آیا نہیں, ورنہ مثالی سزائیں دیتا سر. اچھا, تو آپ کے خیال میں بنیادی طور پہ ایویڈنس کے لیے دوبارہ پولیس کو کہنا چاہیے اکٹھا کرے, کیا کرنا چاہیے؟ نہیں سر, اب یہ ری انویسٹیگیشن کا بھی آرڈر کر سکتے ہیں جج صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ ری انویسٹیگیشن سے فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ری انویسٹیگیشن بھی گواہی اسی لڑکی نے دینی ہے, وہ اس کے ساتھ جو لڑکا ہے اس نے دینی ہے, اور اگر وہ سارے پولیس کے آگے مکر جائیں گے تو پولیس تو پھر ان کو تھانے کے لیول پہ ہی چھوڑ دے گی. اب یہ ہے کہ عدالت میں اپرچونٹی ہے کہ پروسیکیوٹر ایک ایپلیکیشن لگائے, اس کے ساتھ یہ پوری یو ایس بی لگائے ویڈیو کی, اور جج صاحب کو کہے کہ سر the woman is resigning from her statement for obvious reasons. ہاں وہ کہے کہ جی ریزائل کر رہی ہے, مکر رہی ہے اپنے بیان سے, she is under pressure, and thus her statement now in the court should be discarded. اچھا خالد صاحب, جو ایک مقدمہ ہے, ہم نے شاہ رخ جتوئی کا ذکر کیا ابھی, یہ لوگ جس وقت جیل میں بھی چلے جاتے ہیں, شاہ رخ جتوئی کو آپ نے دیکھا کہ وہ 7 مہینے ایک عام سے ٹیسٹ کے لیے بیٹھا رہا ہاسپٹل میں, جیل کی بجائے عیاشی کر رہا ہے, گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, باہر پھر رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کا وہاں پہ بھی تو کوئی
ان کو رکاوٹ نہیں ہے. عثمان مرزا بھی اگر فرض کیا عمر قید آتی ہے تو اس کو کیا بھروسہ ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے انجوائے کرے گا, اور جس طرح شاہ رخ جتوئی عیاشی کر رہا ہے یہ بھی عیاشی کرے گا؟ اس طرح کے واقعات بھی تو بہت زیادہ ہیں. یہ 9 مہینے جو ہے یہ ذرا سے ٹیسٹ کی خاطر آ کے اسپتالوں میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ تو رواج نکالا تھا ہمارے بڑے نے, سب کو راستہ دکھا دیا کہ ساری جیل جو ہے اسپتال میں کاٹ دو. جیل اسپتال میں کاٹنے کا رواج جو ہے ایک بڑے سیاسی پارٹی کے سربراہ نے کیا تھا, جنہوں نے اپنے 11 سال جیل میں اسپتالوں میں کاٹ دیے. تو اب پھر ہر آدمی جو ہے اسی پریسیڈنٹ کو فالو کر لیتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو اثر رسوخ والا ہے وہ جا کے ہسپتال میں بیٹھ جاتا ہے, جو اثر رسوخ والا ہے وہ جیل ٹرم پوری نہیں کرتا اپنی. اس کو کس طرح سے روکا جائے؟ یہ تو پولیس کے بھی دائرے کار سے باہر ہے, اور کیا عدالت کے بھی دائرے کار سے باہر ہے؟ نہیں سر, اینٹی کرپشن پولیس جو ہے they should take the cognizance of the corruption. جو بندہ اسپتال جیل سے نکل کے اسپتال میں پڑ جاتا ہے اگینسٹ دا رولز, اسپتال میں جانے کے بھی رولز بنے ہوئے ہیں. وہاں ایک 32 نمبر رجسٹر ہوتا ہے, اس میں لکھا جاتا ہے. پھر ایک جیل کا ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس آدمی کا علاج جو ہے جیل کے اندر نہیں ہے, اس کو باہر بھیجا جائے سول ہاسپٹل میں, جناح ہاسپٹل میں, سرکاری اسپتال میں, نہ کہ پرائیویٹ اسپتال میں. پھر وہاں پہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کو ایڈمٹ کرتا ہے, اس کی کیس شیٹ بنتی ہے, روز کی روز پروگرس ہوتی ہے, اور وہ کیوں ایڈمٹ ہوتا ہے. پھر وہاں بڑا پروفیسر وارڈ میں راؤنڈ لیتا ہے, وہ پھر چیک کرتا ہے کہ کون کون بندہ ایڈمٹ ہوا ہے. وہ پھر جو بندہ غلط ایڈمٹ ہوا ہے اس کو ڈسچارج کر جاتا ہے. اور اگر یہ لوگ نہ کریں اپنی ڈیوٹی تو اینٹی کرپشن والے اپنا ایکشن لیتے ہیں. تو اگر شاہ رخ جتوئی کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا تو یہ جی سر, نااہلی نالائکی پولیس کی ہے, اینٹی کرپشن کی ہے, ہسپتال والے بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں, سارے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہاں تو اینٹی کرپشن پولیس کو کوگنیزنس لے کے ان سب کو چلان کرنا چاہیے, بک کریں. بہت مہربانی خالد صاحب. ہم نے جیسے دیکھا کہ عثمان مرزا ہو یا شاہ رخ جتوئی ہو, یہ لوگ اپنے پیسے کی بدولت, اپنے اثر رسوخ کی بدولت اپنے لیے آسانیاں حاصل کر لیتے ہیں. یہ آسانیاں عام آدمی کو نہیں ملتی. اور جیسے کہ خالد صاحب نے کہا کہ ججز کو یہ چاہیے کہ وہ جو شک کا فائدہ دے کے ایویڈنس میں اگر کوئی کمزوری ہوتی ہے تو ملزم کو باعزت بری کر دیتے ہیں, اس میں شک کا فائدہ ختم کر دیں. ملزموں کو سزا ملے گی تو ہی انصاف کا بول بالا ہوگا. ابھی اجازت دیجیے ایک بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. آفٹر دا بریک, ہینلے اینڈ پارٹنرز عالمی درجہ بندی کرنے والی تنظیم پاسپورٹ کی نے مسلسل تیسرے سال پاکستان کو ورسٹ کنٹریز میں جن کے گرین پاسپورٹ ہیں ان کو رکھا ہے. اس درجہ بندی میں تنزلی کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں ایک ایسا ملک نہیں بن پا رہے جہاں پہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہو؟ حالانکہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دینا ہے. ایسا کیوں نہیں ہو پایا؟ ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. تسیم نورانی سابق سیکرٹری داخلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. سر, پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی کرنے والی تنظیم ہینلے اینڈ پارٹنرز نے 2022 کے لیے جو درجہ بندی کی ہے اس کے تحت مسلسل تیسرا سال ہو گیا پاکستان کا پاسپورٹ ورسٹ پاسپورٹس میں شمار ہو رہا ہے. نچلی سائٹ سے اس کو دیکھا جائے تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے. یہ اس کی کیا وجہ ہو گئی؟ کون ذمہ دار اس کا ہے؟ دیکھیے, انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے گریڈ کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس ملک سے کون سے ملک ان کو ویزا بغیر ویزے کے انٹری دیتے ہیں پاسپورٹ کو. تو اس میں ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ زیادہ ملکوں میں انٹری بغیر ویزے کے نہیں ہوتی, کیونکہ پاکستان کے بارے میں ایک تاثر پھیلا ہوا ہے کہ جی ٹیررسٹ یہاں سے یعنی جا سکتے ہیں ان کے ممالک میں,
یا یہ بھی ہے خطرہ کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ امیگریشن کی خواہش کے لیے چلے جاتے ہیں اور ان کو کئی ہمارے دوستانہ ملکوں نے بھی ویزا اسی بات سے لگایا ہوا ہے. تو ایک تو یہ ان کا یہ مین کرائیٹیریا ہے کہ وہ ملک جس کو کہ کتنے ملک بغیر ویزا کے انٹری دیتے ہیں یا آن ایئرپورٹ دیتے ہیں. اس میں ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ زیادہ اچھا سکور نہیں کرتا اور ایک مین وجہ اس کی جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ رینکنگ میں ہمارے اتنے لوگ. تسیم صاحب یہ کچھ عرصے کی بات ہے, میں 85 کا ذکر کرتا ہوں. 85 میں پہلی بار انگلینڈ گیا تھا اور میں انگلینڈ بغیر ویزے کے گیا تھا, ویزا آن ارائیول ملا تھا. اسی طرح سے اسی دور میں نے سنگاپور, ہانگ کانگ, یہ تھائی لینڈ, بے شمار ملک ایسے ہیں جن کا میں نے سفر کیا بغیر ویزے کے. اب وہ ملکوں نے بھی سخت کر دیا وہ ویزا ہمیں دینا, تو یہ اتنا زوال اتنی جلدی کیسے ممکن ہو گیا؟ دیکھیے وہ بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پرسپشن ہے وہ کچھ ریالٹی پہ بیسڈ ہوتی ہے اور کچھ دشمن جو ہیں پاکستان کے ممالک کے وہ اس کو بہت اچھالتے ہیں. یہ تو درست ہے کہ پاکستان سے امیگرینٹس جو ہیں وہ بہت خواہش رکھتے ہیں, وہ جاتے ہیں اور ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں, مگر اس طرح اور بہت سے ملک ہیں, افریقن ملک ہیں, مڈل ایسٹرن ملک ہیں جہاں پر کہ یہ مطلب اس کے لوگ امیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا تاثر یہ ہے کہ ایک ٹیررزم کا جو نام منسوب کر دیا ہے ہمارے دشمنوں نے اور کچھ ریالٹی کی بیسس پہ بھی, تو اس کی وجہ سے وہ ایک ڈبل وہمی ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو دیکھیے اب سری لنکا ایک ملک ہے جہاں پر ابھی بھی شاید پاکستانی جا سکتے ہیں, اور جہاں ہوتا ہے کہ پاکستانی جہاں بغیر ویزا کے ہوں وہاں اس قسم کے پاکستانی پہنچ جاتے ہیں جو کہ آپ جن کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیں گے. یعنی آپ اگر ان کو ساتھ بٹھائے تو آپ شرمسار ہوں گے کہ یہ لوگ ان کے ملک میں بغیر یعنی اچھے مقصد کے لیے نہیں آئے. تو ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا, جب تک وہ آپ 85 کی بات کر رہے ہیں, مطلب 60s میں ینگ کالج اسٹوڈنٹ میں نے ہچ ہائکنگ کر کے یہاں سے انگلینڈ گیا تھا. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کسی ایمبیسی کے سامنے کوئی انتظار کیا ہو یا میں اسلام آباد جا کے بیٹھ گیا ہوں ویزوں کے لیے, اور سارے ممالک میں بائی لینڈ گیا تھا. تو یہ 60s اور 70s کی تو یہ حالت. اب بتدریج دنیا کی ویسے بھی حالت خراب ہے ٹریول کی اور ایک دوسرے پہ شک کرنے کی, مگر پاکستان کا جو ہے وہ سارے فہرست ہے کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ یعنی جو کرنا چاہتے ہیں کی وجہ سے یا ویسے اپنے ان کا اچھا زیادہ امیج نہیں کرتے ملک. اس میں کیا اسلامی ملک ہمارے جو ہیں اس میں بہت سارے وہ بھی شامل ہیں اس کیٹیگری میں, وہ بھی ہمارے ساتھ ان کے ایسے ریلیشنز نہیں ہیں کہ کیا ہم ان کو نہیں دے رہے ویزا آنے کے لیے یا وہ ہمیں ویزا نہیں دے رہے؟ کیا اسلامی ملکوں کا OIC لیول کے اوپر بھی کوئی پلیٹ فارم بنایا جا سکتا ہے جس میں ایسی بات ہو کہ اپنا پاسپورٹ کا امیج بہتر کیا جائے؟ دیکھیے اسلامی ممالک زیادہ تر تو مڈل ایسٹرن ہیں جہاں سے ہمیں تعلق ہے, وہ سارے ایسے ہیں کہ سم آف دیم آر آئل رچ. وہاں پر ظاہر نوکریاں ہوتی ہیں, ہمارے لوگ نوکریوں پہ جانا چاہتے ہیں تو وہاں تو وہ بغیر ویزا کریں گے ہی نہیں. اچھا ایران جب مثلاً ہے ملک ہے, وہاں پر لوگ یہاں پر بے تحاشا جانا چاہتے ہیں زیارتوں کے لیے, اس کو وہ کنٹرول کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو بغیر ویزے کے نہیں کرنا چاہیں گے. تو کوئی ملک ہوگا شاید یمن ہو یا اس قسم کا کوئی لاوارث سا ملک ہو جو کہ شاید آپ کو دے دے بغیر ویزے کے, بٹ موراکو ہے یا نارتھ یا جو افریقہ کی جو ممالک ہیں میڈیٹرینین کے ساتھ, وہاں ٹورزم کا بڑا ایک ان کا اٹریکشن ہے, وہاں پر دے تو سکتے ہیں بغیر ویزا کے, مگر یہ کہ ہمارے بھائی لوگ جہاں پر بغیر ویزا کے ہوتا ہے وہاں پر ویسے ہی جا کے پہنچ جاتے ہیں. یعنی ہمارا بھی تو ایک تاثر ہے نا کہ اتنے کم ملک ہمیں ویزا دیتے ہیں کہ کوئی ملک اگر کھول دے تو بس پہنچ جاتے ہیں بھائی لوگ, چلو کچھ نہ کچھ تو ملے گا, کچھ نہ کچھ تو کر لیں گے, ہم یہاں سے تو بہتر رہیں گے. اور وہاں پر جا کے پھر وہ بدنامی ملک کی ہوتی ہے تو وہ پھر وہ بھی بند کر دیتے ہیں. تو
میرا نہیں خیال کہ مسلمان ملکوں کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا کلاؤڈ یا کوئی ایسی لاجک ہم بنا سکتے ہیں جس سے کہ وہ یہ ہماری گورنمنٹ کا بہت بڑا ایمفیسس رہا ہے کہ ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. اگر ریسیپروکل ہونا ہے، دونوں طرف سے یہ کرنا ہے، تو ہم ٹورزم کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں پھر؟ دیکھیے ٹورزم ہمارا اپنا جو ہے نا، اس کے لیے تو اگر آپ ویزا مطلب ٹورزم اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے تو اگر آپ کے لوگوں پہ انہوں نے ویزا لگایا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ آپ ان پہ لگائیں. آپ ویزا آن ارائیول کر دیں یا آپ کی ایمبسی جہاں وہاں پہ ٹورسٹ کو وہاں اس ملک کے ویزا دے دے. وہ کوئی ایسی بندش تو نہیں ہم پہ. اور میرا خیال ہے ہمیں کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے ایسے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان پہ ہمیں کرنا چاہیے. مڈل ایسٹرن کنٹریز میں کسی زمانے میں ہمیں جب القاعدہ کا خوف تھا تو اس زمانے میں یعنی یہ جو لوگ ایکسٹریمسٹ لوگ تھے ان کا بھی ایک خطرہ تھا. بٹ بہرحال وہ آٹے میں نمک ہے. مگر یہ کہ گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ ریسیپروکل ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو ان کے ٹورسٹ کی ضرورت ہے تو آپ ان کو دے دیں، فری جو ہے وہ دے دیں، ویزا آن ارائیول دے دیں یا آپ کی ایمبسی. تھینک یو تسیم صاحب. بہت سے قدم اٹھانے والی بات ہے، بہت سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ گرین پاسپورٹ کو عزت مل سکے، جس میں ایک آپ کے مطابق ایک ریسیپروکل کام بھی کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹس ہوں کہ اگر ہم ان کو عزت دیں گے ان کے پاسپورٹ کو تو وہ بھی ہمیں بغیر ویزے کے آنے کی اجازت دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ پہ بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ایسے قدم نہ اٹھائیں جس کی بنیاد کے اوپر باہر جا کے ملک کی بدنامی کا باعث بنے. اب اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. اللہ حافظ الناس.